अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले के ऊपर जो है वो डिस्कशन करूँ, जो कि है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला क्या होता है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन वी एक्चुअली टेक वी एक्चुअली हैव टू टेक इन द लाइफ? वो क्या फैसला है जो हमें सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लेना? हम बहैसियत मुसलमान, हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन अपनी ज़िंदगी में लेना पड़ता है, वो एक ही फैसला है, जो कि हर मोड़ पर शायद हमें कहीं न कहीं वो डिसीजन लेना पड़ रहा होता है। और वो डिसीजन क्या है कि आइदर वी हैव टू चूज़ द राइट टर्न और आइदर वी हैव टू चूज़ द लेफ्ट टर्न। क्या हमें सीधे रास्ते के ऊपर जाना है या हमने लेफ्ट टर्न लेना है? कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद बार यही बात की है कि सीधे रास्ते पर चलने वाले जो हैं वो कामयाब तरीन लोग हैं। अब सीधे रास्ते पे चलने वाले ज़ाहिर है फिर सीधे रास्ते पर चलने वाले वो रास्ता है जो कि अल्लाह ताला की ज़ात का मुतय्यन करता रास्ता है। और लेफ्ट टर्न को मैं जो है इसको ऐसे कंसिडर करूँगा कि ये है शैतान का रास्ता। अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ह तौर पे कुरान पाक में ये इरशाद फरमा दिया है कि शैतान जो है वो इंसान का सबसे खुला दुश्मन शैतान। सो ये एक ऐसा ख़ास डिसीज़न है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें लेना ही पड़ता है। हर मोड़ पे सिर्फ़ यही मैं समझता हूँ सारी ज़िंदगी में हमें सिर्फ़ यही डिसीज़न लेना और कोई डिसीज़न लेना ही नहीं पड़ता। सिर्फ़ ये एक ऐसा फ़ैसला है जो हमें हर फ़ेज़ में, हर मोड़ पे इसी का सामना या हमने राइट टर्न लेना है या हमने लेफ्ट टर्न लेना है। राइट अल्लाह ताला का पाथ है, लेफ्ट जो है वो शैतान का, ठीक है? अच्छा, अब क्या होता है हमारे हमारे साथ अब अल्लाह ताला ने जो राइट पाथ बताया, उसकी बड़ी वाज़िह डिस्क्रिप्शन कुरान पाक की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। एक्चुअली जब भी हम कुछ फ़ॉलो करने लगते हैं, वी हैव टू जब भी हम इवन कोई इदारा भी बनाने लगते हैं, हम एक कंट्री में देखें पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया हुआ है। हम जब भी कोई इदारा बनाने लगते हैं, कुछ भी डेवलप करने लगते हैं, वी फर्स्ट क्रिएट द स्टैंडर्ड्स। सो ऑलमाइटी हैव आल्सो डेवलप्ड द स्टैंडर्ड फॉर अस इन द फॉर्म ऑफ द होली कुरान। अल्लाह ताला की ज़ात ने भी हमारे लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर ली है। द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ होली कुरान, ये हमारे लिए ऑलरेडी 1400 साल पहले रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जो है वो कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया और हमारे लिए एक स्टैंडर्ड को क्रिएट कर। नाउ द राइट पाथ इज एक्चुअली द पाथ ऑफ रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक हमारे लिए अमली नमूना है और अल्लाह ताला ने उन पर कुरान पाक नाज़िल फरमाया और उस पे अल्लाह ताला ने अपने अहकामात को बड़े वाज़िह तौर पर बयान बड़े वाज़िह तौर। सो हमें हर मोड़ पर मैं वही फिर बात इस बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमें हर ज़िंदगी के हर मोड़ पर यही डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या हमने अल्लाह के रास्ते पर चलना है या हमने शैतान के रास्ते पर चलना है। हमें बार-बार यही डिसीजन लेना। अब राइट पाथ पे चलना ज़ाहिर है वो स्टैंडर्ड जो क्रिएट है वो क्या है? द होली वो रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। वो कुरान की शक्ल में और हदीस की शक्ल में अगर हम रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का मुताला करें तो ज़ाहिर है वो कुरान ही है। और फिर अहादीस की शक्ल में जो और भी मसाइल हैं, वो रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम बहैसियत मुसलमान इस बात को समझें कि हमारी ज़िंदगी की कामयाबी का सारे का सारा दारोमदार ही सारे का सारा दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, वो इस बात पे है जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमा दी कि मेरी रस्सी को मज़बूती से थामे रखो। बस एक्चुअली राइट पाथ में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें बयान फरमाई। लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन छोटी-छोटे मसलों को और छोटी-छोटी बातों को डिस्कस करूँगा। लेकिन चलिए मैं मोटी-मोटी बातें कर बुनियादी तौर पर जो कुरान पाक का
آغاز ہی ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں آپ سورہ فاتحہ، جس میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر اللہ سے یہ دعا کرنا کہ یار اب ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اس رستے پر نہ چلا کہ جن پر تو نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ کا جو آغاز ہوا کہ وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، سب سے بنیادی بات اللہ پہ کی ذات پہ یقین لانا، اللہ کی ذات پہ مکمل یقین رکھنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیکنڈلی جو اس کے بعد جو امپورٹنس ہے وہ نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی امپورٹنس ایک اس چیز کی دی کہ جب میں اپنے مومن کو دیتا ہوں تو وہ میرے رستے پہ خرچ کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے آگے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خصوصیات بتائیں کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن منافقت نہیں کرتا، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے۔ وہ جو بات ایک محفل میں بیٹھ کے کر رہا ہے وہ دوسری محفل میں بھی وہی بات بیٹھ کے کر رہا ہے۔ وہ مشرک کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ معاف کرے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ یہ باتیں میں تھوڑی تھوڑی ڈسکس کروں گا کہ یہ کیا ہے سب۔ وہ کبھی فساد برپا نہیں کر سکتا، وہ اس کا عمل ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ معاف کرے کہ کہیں کوئی اس کی وجہ سے کوئی فساد کریٹ ہو رہا ہے، ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں کسی قسم کے یا کسی بھی صورت میں۔ یہ بہت ساری کوالٹیز ہیں جو ایک مومن کی ہونی چاہیے۔ اللہ پہ یقین رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں زندگی میں؟ جو میری بھی چلو جس حد تک میں نے ابھی تک زندگی گزاری، میں نے جو زندگی کا ایکسپیرینس کیا، ایکچولی واٹ از دا پرابلم؟ آئی ایکچولی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ جو ڈیسیژن ہم نے لینا ہے، یہ ہم نے اس کو کس بنا پر لینا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن ہم خود لیں گے، ہم بڑے عقل مند اور سمجھدار ہیں، وی ول ٹیک دس ڈیسیژن۔ اور عموماً ڈیسیژن لیتے وقت ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ کیا تھا، اس اسٹینڈرڈ کو ایکچولی فالو کرنا تھا، اور وہ تھا ہولی قرآن۔ اس بات کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ دیٹ از اے ڈیزاسٹر۔ ایکچولی یہاں سے ڈیزاسٹر کریٹ ہوتا ہے جب ہم اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ ہم نے ایکچولی جس اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا تھا اسی کو ہم نظر انداز، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ وہ جو اصل میں جو ہماری عقل اور سمجھداری ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ٹائم فرام دا ایج آف 20 اور 25 اسٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک موقع دے 65 70 ایئرس، عمران خان صاحب کو بھی یہ موقع اللہ نے دیا، وہ 70 سال کے ہوتے ہیں۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات موقع دے، یو ہیو ٹو کنٹینیوسلی ٹیک دس ایدر یو ہیو ٹو ٹیک دا رائٹ ٹرن اور لیفٹ۔ بس فیصلہ یہی ہو رہا ہے، بار بار ریپیٹڈلی وہی ہو رہا ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کو لینا پڑا ہے یا چاہے وہ ایک عام پاکستانی کو لینا پڑے، کسی کو بھی لینا پڑے۔ ہم فیصلے کرتے وقت اپنے آپ کو میں یہ فیصلہ کروں گا، ہم میں کو بیچ میں لے آتے ہیں، اور یہ جو میں ہوتی ہے ایکچولی یہ آپ کا وہ نفس ہے جس کا کنٹرول بہت حد تک شیطان کے کنٹرول ہے، بہت حد تک، بہت حد تک۔ ہم اب زیادہ تر مسائل ہمارے بیچ میں جو میں دیکھتا ہوں، زر، زن، زمین، ایسا ہی ہے۔ پھر جو مسائل ہیں جی وہ کس نوعیت کے ہیں؟ خاندانی مسائل، فیملیز۔ عموماً یہ کہتے سنتے ہیں ہماری فیملی، ٹھیک ہے، وہ کوئی راجے ہیں، کوئی مغل ہیں، کوئی اللہ معاف ہو کوئی بٹ صاحب ہیں، اب وہ جی ہم سو اکارڈنگ ٹو دا فیملی رولز اینڈ ریگولیشن دے ٹیک دیٹ سین، اور بہت حد تک وہ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ جو ایکچوئل اسٹینڈرڈ تھا، ایکچولی تو ہم مسلمان ہیں اور ہم تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، ہماری فیملی تو وہ ہے، ایکچولی ہمارا تو خاندان صرف اور صرف کیا ہے؟ مومن ہے، سمپل۔ ہمیں تو اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا ہے جو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن ہمیں عطا فرمائی، بس ہماری تو فیملی ایکچولی وہ ہے۔ اور اس فیملی میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ بات کہی کہ جی آپ 5 وقت نماز انسان کے اوپر فرض کی۔ اچھا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، بہت بڑا پرابلم۔ حالانکہ آپ کے تمام تر افعال اللہ تعالیٰ نے چلانی ہے،
خدا دیکھیں ہمارے نزدیک جو لوگ گزر جاتے ہیں دنیا سے، انتقال کر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، تو کیا ان کے جانے سے پیچھے نظام زندگی رک جاتا ہے؟ نہیں رکتا۔ پتہ نہیں جب انسان تھوڑا-سا عقل سنبھال لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں آئی ول ٹیک دس، آئی ول ڈو دس، آئی ول ٹیک دس ڈیسیژن۔ پتہ نہیں وہ میں کہاں سے پھر اس کے بیوی کے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہی انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو تب اس کو کون پال رہا ہوتا ہے؟ تب تو اس کو اللہ کی ذات چلا رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اس کے افعال اللہ کی ذات چلا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں بڑا کچھ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ سب کچھ اللہ کی ذات ہی اس کے لیے ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی ذات اس کو چلا رہی ہوتی ہے، اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ نصیب بھی ہم خود اچھا نصیب بھی میں سمجھتا ہوں، دس از مائی پرسنل آبزرویشن اور یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے کہ نصیب بھی ہم خود بناتے ہیں۔ اگر ہم اس رائٹ پاتھ کو فالو کرتے ہیں تو اکارڈنگلی ہمارا مقدر اور نصیب لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم لیفٹ ٹرن کو فالو کرتے ہیں تو اکارڈنگلی ہمارا مقدر اور نصیب لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنا مقدر اور نصیب کیا چنتے ہیں۔ اب شیطان کے رستے کو چنتے ہو تو پھر انسان یہ کہے یار پتہ نہیں میرے مقدر میں کیوں ٹھوکریں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ تو اب آپ کے اپنے اوپر تھا، آپ نے کیوں غلط ڈیسیژن لیے تھے؟ فیصلے کرتے وقت یہ فیصلے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے آبا و اجداد، یہ تو وہی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہی کہ جو مکہ کے مشرکین بھی یہی کام بات کہا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کو ہم نے یوں دیکھا تو ہم یوں کر رہے ہیں، ہم بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہم اس اسٹینڈرڈ کو بھول گئے ہیں، فیصلے کرتے وقت ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، اللہ معاف کرے یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ہے کئی یہاں پہ لوگ اس طرح کی ڈویژن بھی کرتے ہیں جی ہماری فیملی بڑی مقدم ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر جو ہے ارشاد پاک فرما دیا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، فوقیت صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ کون کتنا متقی اور پرہیزگار ہے اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہے، اور یہ صرف اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، کیونکہ نیت صرف وہ انسان کی جان سکتی ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ تو یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اب ہم درجہ بندیاں کر رہے ہیں فیملیز کی بیس کی۔ ہم یہاں پہ جب فیصلے لینے آتے ہیں تو کیا فیصلے دیتے ہیں کہ اس کا اتنا حق ہمیں دینا چاہیے اور اس کو اتنا حق دینا چاہیے زمینی معاملات میں، یا اور لین دین کے معاملات میں، پیسوں کے معاملات میں۔ یار آپ کیوں یہ فیصلے اس قسم کے لیتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ آلریڈی کریٹ ہوا ہے اور ہم نے اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا ہے۔ جب ہم اس قسم کے پھر جب شیطانی ٹرن لے لیتے ہیں اور پھر جب آگے ہمیں ڈیزاسٹرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ایسی چیز کیوں لکھی گئی، پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ٹھیک سو ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے، ہمیں وہ رستہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ صرف اور صرف بس آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ دس از دا اونلی ڈیسیژن وچ یو ہیو ٹو ٹیک ان دا لائف، اور اس اسٹینڈرڈ کو فالو کریں جو کہ ان دا فارم آف ہولی قرآن ہے۔ فیصلہ کرتے وقت یہ چیز دیکھیں کہ آپ کو قرآن پاک کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ چیز کیسے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ فیصلہ کرتے وقت صرف اس چیز کو سامنے رکھیں، اور اس میں بنیادی طور پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں سب سے بنیادی جو میں سمجھتا ہوں رول ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی بار جو ہے وہ قرآن میں اس کی ہدایت بھی فرمائی، اور وہ نماز ہے بنیادی طور پر، کیونکہ وہی آپ کو بیسیکلی سیدھے رستے کی طرف لے کر آئے گی، آپ کو بہت ساری چیزوں سے برائیوں سے روکے گی، آپ کو بچائے گی، آپ کو سیو کرے گی بنیادی طور پر۔ پھر آپ آہستہ آہستہ پھر قرآن کو ریڈ کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو ایبلٹی دے، آپ قرآن کو تھورولی ریڈ کریں، آپ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریڈ کریں۔ اتنا تو علم ہونا چاہیے انسان کے پاس۔ بیسیکلی ہم لوگ تو اللہ معاف کرے کہ جہالت کا شکار ہے۔ اس وقت تو ایسی سچویشن ہے کہ نہ ہم دین کے نہ دنیا کے، نہ دنیاوی علم مکمل طور پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ حاصل کر پاتی ہے، نہ دینی علم ان کے پاس ہے۔ سو دے آر کنفیوز وٹ ٹو ڈو، وہ تو سمجھ نہیں پا رہے اس بات۔ لیکن بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا جو آپ کی بیس ہے اس کو اسٹرانگ کریں، اینڈ دیٹ بیس از اونلی دا ہولی قرآن۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، پھر آپ دنیا کے لیے بھی محنت کریں۔ اب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، محنت، مشقت، کوشش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی سوجھ اور فکر سوجھ بوجھ عطا فرمائے کہ جس سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم جب بھی فیصلے کریں تو ہم سب سے پہلے فالو ہی قرآن، دا ہولی قرآن کو کریں، ہم رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کرتے ہوئے اپنے فیصلے کریں، نہ کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات جو کہ شیطان کے کنٹرول میں ہیں۔ بالکل 100% کی بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ایکچولی وہ ایک ڈیزاسٹر کا ہی شکار ہونے والا ہے، یا ابھی تک ہوا نہیں ہے، اگر بہت خوش ہے اس ٹائم پہ تو آنے والے وقت میں وہ ڈیزاسٹر کا شکار ہو جائے گا، اللہ معاف۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، کیونکہ انسان کی نیت تو صرف اللہ جان سکتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اور اس کا معاملات بھی صرف اللہ نے طے کرنا ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فیصلے کرتے وقت یہ دیکھیں گے آپ کو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، آپ وہ اللہ کا حکم ہے، بیسیکلی وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے which we have to follow۔ ٹھیک ہو گیا؟ کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں، ظلم مت کریں، فیصلوں میں ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، فیصلوں میں ایسا نہ ہو کہ آپ جھوٹ بول کے فیصلے کر رہے ہیں، فیصلوں میں ایسا نہ ہو کہ آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ مشرک بن رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اپنے من پسند فیصلے کرنے کے لیے لوگ آج تک اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پیر صاحب کو ایسا تعویذ بنا کے دیں کہ کچھ معاملہ صحیح ہو جائے۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو اس قسم کی جو سوچ مسلمان جب رکھے گا تو اس میں اور وہ جو مکہ کے مشرکین تھے اس میں کیا فرق رہے گا؟ کیا فرق رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو سب سے بڑی طاقت دی ہوئی ہے نماز کی۔ نماز آپ دیکھیں، اگر آپ نماز کو دیکھیں وہ ساری ساری ایک دعا ہے۔ سورہ فاتحہ دیکھیں، درود شریف دیکھیں، وہ ساری ساری ایک دعا ہے، رب اجعلنی اینڈ پہ سب ایک دعا ہے پوری کی پوری۔ پھر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی موجود ہے دعا کے حوالے سے، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ ایک اور جگہ پہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مومن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز ناپسند آ رہی ہے تو آپ اپنے اس فیصلے آپ بدل سکتے ہیں، اس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہونا چاہتے، وہ بھی بات ہے نا، آپ اس اسٹینڈرڈ کو ہی نہیں فالو کرنا چاہتے، تو پھر اب آپ پیر صاحب کے پاس بے شک جاتے رہیں، شیطانی طریقے سے اپنے معاملات کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ ایک ڈیزاسٹر آپ کے اپنے لیے کریٹ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انسان جو بھی ڈیسیژن لیتا ہے وہ اس کا اثر اس کی اپنی ذات پہ پڑتا ہے، اس کا اثر کسی اور کے اوپر کبھی بھی نہیں پڑتا۔ جو بھی انسان فیصلہ وہ خود ہی اس کو بھگتتا ہے، چاہے وہ اچھا ڈیسیژن لے رہا ہے، وہی بات ہے، جو بیج آپ بوئیں گے اس کی فصل بھی آپ خود ہی کاٹیں گے۔ چاہے آپ رائٹ ڈیسیژن لے رہے ہیں اس کے مطابق آپ کی آگے وہی منزلیں ہیں، اور اگر آپ لیفٹ ڈیسیژن لے رہے ہیں، شیطانی ڈیسیژن لے رہے ہیں، تو اس کے مطابق آپ کی منزلیں طے ہوئی ہوئی ہیں، تو آپ اللہ معاف کرے وہ چیز بھگتیں گے، یا دنیا میں آپ۔ سو اٹس اپون یو، کیا پاتھ آپ فالو کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رستے پر چلتے ہیں یا کیا آپ شیطان کے رستے پر چلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایکچوئل اسٹینڈرڈ کو فالو کریں جو کہ ہولی قرآن ہے، اور ہمیں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی اپنی زندگیوں میں توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقی انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی تو ہوتی ہے، اس کے بھی ایک آپشن موجود ہے کہ آپ اللہ سے تو استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف کرے گی اور آپ کو سیدھے رستے کی طرف لے کر بھی آئے گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں تب ہوگی جب آپ کے اندر ول ہوگی۔ جب آپ کے اندر ول ہی نہیں ہے، اور عموماً غلطی کیا ہے کہ بس میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ میں صرف آپ کے پاس کتنے سے وقت کے لیے، وہ میں وہی جو اللہ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے، جو کہ 25 سال کی عمر سے شاید اسٹارٹ ہو، 55 پہ ختم ہو جائے، 65 پہ ختم ہو جائے، 70 سال کی عمر پہ ختم ہو جائے، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہ میں جو ہے وہ ایکچولی آپ کا نفس ہے، اور وہ کنٹرول اس کو شیطان کر رہا ہے، اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سب سے آپ کا کھلا دشمن ہے، جو کہ آپ کو صرف اور صرف بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ زندگی میں موقع اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی بار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اتنے خوبصورت موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اللہ کرے کہ ہم سیدھے رستے کے اوپر چلیں، نہ کہ ایسے رستے کے اوپر چلیں کہ جس سے ہم اپنے ذمہ خود ہی عذاب جو ہے وہ ڈال لیں اور اپنے لیے بربادی کا سامان تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں و ناصر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔